إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My dear sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Last time what we discussed were the initial tone and of revelation. That in the initial period, in the first 4 years, of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam's duty as a messenger, what were the kind of ayats that were revealed? So we actually looked into the details of those ayat. We looked into the details of what was the tone of those ayat. How did it actually strike at the very core belief or the philosophy of life that the Meccans or the Arabs of that time had. So we stopped at the definition of kafir, and as I told you that Allah Rabbul Alameen, dislikes the arrogance, and Allah Rabbul Alameen dislikes arrogance more than anything else. So wherever the kafirun are berated, in the glorious Quran, they're not berated for the lack of religious conviction, but for their arrogance. And this is a very, very important point. And we also discussed, that a kafir by definition is somebody who's rejecting. And for rejecting something, you should have received something, to come in the category of a rejecter, right? If nobody presented to me, the truth of Islam, or nobody presented to me the message of Allah Rabbul Alameen, how then I will be counted as a rejecter? And this is really a very grave concern for us, because for our whole lives, we think, and Alhamdulillah, we think, because the faith or iman actually is the raja and the khawf, like the love and like looking longingly to the pleasure and having the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the two parts of the balance, and none should precede the other. Only when both the things are in balance, that our life will be in balance. The moment the raja becomes more than the khashiyah of Allah Rabbul Alameen, the khawf or the khashiyah of Allah Rabbul Alameen, or khawf or khashiyah becomes more than the longing and the hope and the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, we will be in the great difficulty, or we will have a lot of problem. So but at the same time we have to remember that kafir, for our whole lives we think, we take a pride in that. I'm not talking about the rightful kind of a pride, that as a believer I must have, not on myself, but on the fact that Allah Rabbul Alameen, send this beautiful, deen for us. But I'm talking about that negative kind of an arrogance and pride. I mean, arrogance is always negative, but what I'm trying to say is that we take a lot of false pride, in the fact that I am a Muslim, and rest everybody who's not a Muslim is a kafir, and they're doomed, they are doomed for Jahannam. But we don't know what Allah Rabbul Alameen will. See, again, please don't misunderstand me. I'm not giving a fatwa here, that when Allah has said that the rejectors, will all go in the hellfire. What I'm trying to tell you is the sense of these ayats. What Allah subhanahu wa ta'ala is trying to tell us in the glorious Quran is not just
the canonical Islam, like, in this world I would be considered a Muslim, but I may not be a Muslim in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So there may be categories of people, who may not be considered a Muslim in this world, but in Allah's eyes, they would qualify into some other categories. We don't know. See, I'm not passing judgment. What I want to bring your attention to is towards the fact that kafir is basically a person who's rejecting, who is actually denying, something. And that's why in Urdu language, kufr is also considered to be kufran-e ne'mat. It is also translated as being ungrateful to Allah Rabbul Alameen. So may Allah save us, and we should not take a lot of false pride in the fact, that just because I have a title of Muslim in this world, it's only Allah's it's only in Allah's hands, and it is His fazl, that we will be counted as Muslim even in the hereafter, inshallah. So now, after this definition of kafir, I also want to bring your attention to the fact that that all the objections that the mushrikeen were raising against Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. So what was the tone of Prophet sallallahu alaihi wasallam's replies? ईट का जवाब पत्थर से देने की हमें कोई भी जो है रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की इस दौर की आयात में जो है वो नहीं मिलती हैं. अपने मौकफ पे डटे रहना, अपनी बात पे इंसिस्ट करना, ये तो हमें दिखाई देता है, लेकिन कहीं भी जो है वो घटिया तरीका जो मुशरिकीन ने जो है अपनाया, झूठा करार देने का, साहिर करार देने का, या अजीब तरह के जो है इल्जामात लगाने का, ऐसा कोई तरीका हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में नहीं दिखाई देता. देखिए, मैं आपको बताती चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो दौर हैं, ये भी बड़े मानी खेज हैं. अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो पूरा के पूरा कुरान जो है वो एक ही जगह पे नाजिल हो जाता, मक्का ही में नाजिल हो जाता, मदीना जाने की हिजरत की जहमत ही नहीं उठानी पड़ती. लेकिन इस पूरे अरेंजमेंट की एक बहुत बड़ी अहमियत है. ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो अदवार हैं, दो दौर हैं. पहला दौर जो है वो एक ऐसा दौर है जहां मुसलमान जो है वो अकलियत है, वो माइनॉरिटी है. अगर हम आज की डेफिनेशन में या आज की टर्मिनोलॉजीज में बात करें, और मुसलमान जो है माइनॉरिटी में है, तो वो कैसे रहेंगे और उनकी क्या प्रायोरिटीज होंगी उनका बात करने का, और उनके और उनकी तरजीहात जो है वो क्या होंगी दीन को लेकर, इस्लाम को लेकर, और उनका तरीक़ाकार क्या होगा, दूसरे लोगों के साथ वो किस तरह से बिहेव करेंगे एक मल्टीकल्चरल सेटअप में, जबकि उनके पास इतना पार नहीं हो कि वो चीज़ों को जो है डिराइव कर सके, वो अभी अक़लियत में है, तब उनका तर्ज़े अमल कैसा होगा, ये हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी से सीखने मिलता है. फिर इसी तरह से जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए हैं, तो यहाँ पर जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान जो है उन्हें अब पावर भी है उनके पास जो है अपने आप को स्टैब्लिश भी किया जा रहा है, एक हुकूमत, एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर भी. तो उस वक्त जो है तरजीहात क्या होंगी, उस वक्त क्या चीज़ें जो है वो ज़्यादा अहमियत की होंगी, उस वक्त किस तरह से पूरे के पूरी सोसाइटी की जो है जो लॉज हैं उसको किस तरह से एनफोर्स किया जाएगा. फिर एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो हम कैरी करते हैं अपने दिमाग में सीरत के ताल्लुक से, वो ये है कि जो सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जितने भी अहकामात जो जिसे हम कहेंगे कि रूल्स और लॉज हैं, वो सारे के सारे मदीना में जो है वो नाजिल हुए. तो क्या इसका मतलब है कि मक्का की 13 साल जिंदगी में न नमाज की फर्जियत हुई, न ज़कात की फर्जियत हुई, न हज की फर्जियत हुई, न रोजे की फर्जियत हुई? यानी जिंदगी के इनिशियल 13 साल जो है
کیا ان ساری چیزوں سے مسلمان جو ہے وہ دور تھے؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں نماز کی کوئی نہ کوئی شکل دین حنیف میں بھی موجود تھی, آلدو وہ پوری طرح سے بگڑ چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے سیدھے راستے پر استوار فرمایا. ایک ایک بات کی گائیڈنس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی, وضو کا طریقہ سکھایا, نماز کے آغاز کا وقت اور نماز کے آخر کا وقت, اس کی انتہا کا وقت بھی جو ہے وہ بتا دیا. اور یہ کہ اس کا طریقہ قیام سے لے کر سجدے سے لے کر اتحیات اور سلام پھیرنے تک کیا طریقہ ہونا چاہیے, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے جو ہے وہ سکھایا گیا. اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ جو ہے وہ مکہ میں ہو رہا ہے. اور معراج جو ہے وہ تو ہوگا 11ویں سال میں. تو 11 سال تک کیا یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں, نماز تو یہ اول دن سے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا سعد بن ابی وقاص کا, جو پہلا بہرحال جس میں جو ہے پہلا خون جو ہے وہ بہا تھا, کہ انہوں نے, یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی نے دیکھا, ہاں یہ خفیہ دعوت کے وقت کی بات ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ اپنے اصحاب کے ساتھ جو سب کے سامنے بہت پرومیننٹ انداز سے نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ نمازیں جو چاشت کی نماز, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, یہ اور فجر کی نماز ایسی تھی جو مشرکین بھی پڑھا کرتے تھے اور کعبہ میں پڑھتے تھے. تو اس نماز میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جاتے تھے, اور چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے کعبہ میں ہی, مکہ میں حرم میں. لیکن باقی جو دوسری نمازیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آؤٹسکرٹس میں نکل جاتے تھے مکہ کے اور پڑھا کرتے تھے. تو غرض یہ کہ ان ساری باتوں پہ, چاہے وہ روزے رکھنا فرضیت اور اس کی ایک لیجسلیشن, اس کو ایک پوری طرح سے جو ہے کہ اس کا کیا اس کی ساری ڈیٹیلز کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کو مکمل جو ہے وہ مدینہ میں کیا گیا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا, یا مکہ میں کوئی بھی احکامات نہیں تھے, یا مکہ میں کچھ بھی نہیں ہوا. سب کچھ جو ہے, سارے جو لاز بنے ہیں وہ مدینہ ہی جا کے بنے ہیں. مدینہ میں جو ہے بہت سارے لاز جن کی ابتدا مکہ میں ہو گئی تھی, اس کا کلمینیشن, اس کا کلائمیکس, اس کی اختتام جو ہے پھر وہ مدینہ میں جا کر ہوا. ایسے بہت سارے قوانین ہیں جو مکی حالات سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے, تو اللہ رب العالمین نے وہاں یہ حکم دیا. پھر مدینہ جا کے زیادہ سوالات جو ہے وہ پیدا ہوئے, جو سوالات مکہ میں نہیں پیدا ہو رہے تھے, بیکاز مدینہ جانے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ بھی آ گئے جن کے پاس اتنا ریلیجس کنوکشن نہیں تھا. وہ صرف ایک بھیڑ کو دیکھ کر, طاقت کو دیکھ کر, اور مسلمانوں کی ایک ابھرتی ہوئی, جسے ہم کہیں گے فورس کو دیکھ کر جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ایک منافقین کا گروہ بھی جو ہے اس میں شامل ہوا. تو اس وقت کی ترجیحات, اس وقت کے سوالات اور غرض یہ کہ اس وقت کے جوابات بھی جو ہے وہ مختلف تھے. لیکن بات جو یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ان کی زندگی کے یہ جو دور ہیں, یہ بھی اتنے اللہ رب العالمین, دیکھیں یہ مائنورٹی, یہ میجورٹی, یہ بحث جو ہے آج کی دنیا سے پہلے کبھی تھی ہی نہیں. کبھی بھی اسٹیٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ارینج نہیں ہوتے تھے. دنیا کے انسان جو ہے وہ صرف اس بات پر, یعنی یہاں پر جو ہے طاقت کا مظاہرہ ہوتا تھا. ایک بادشاہ ہوتا تھا, اس کی امپائر ہوتی تھی. اب جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ دوسرے سے جو ہے طاقت کے بل پہ جو ہے وہ امپائر اپنی بنا لیتا تھا. یہی طریقہ تھا دنیا کا, ہے نا, کہ جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ اپنی طاقت سے دوسرے کا جو ہے حصہ جو ہے اس کو اپنا بنا لیتا تھا. اور یہ طاقت کے پھر فارمز جو ہے وہ انسانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں الگ طرح سے الگ ویریس فارمز میں جو ہے وہ جسے ہم کہیں گے کہ اسٹیبلش ہوئے. لیکن پھر جو ہے ایک پورا چارٹر بنا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ویسٹ نے جو ہے وہ یہ کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں, اب جو ہے انسان نے بہت جنگیں کر لی ہیں اور بہت جو ہے خون خرابہ ہو گیا. اب ہم یہ کریں گے کہ اب ہم ایک چارٹر بنائیں گے, اور اب کوئی بھی ملک, کوئی بھی طاقت جو ہے طاقت کے بل پر کسی اور ملک کو ہتھیا نہیں سکتی. تو یہ قانون بنا اور اسے دنیا کے سب لوگوں نے تسلیم کیا, اور آج دنیا میں یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے نا.
آج اگر میرے پاس طاقت ہو بھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک جو ہے ہم پر حملہ کرے، ہاں اور اسے وہ ہمارا بنا لے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس بات کو کرٹیسائز کر سکتا ہے کہ اب ہم جو ہے اس طرح سے وار نہیں کرتے جس طرح سے پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اور وہ ڈیمیج نہیں کرتے، وہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کرتے، یا جس طرح سے گلوبلائز ورلڈ میں جو ہے جنگ کی کچھ دوسری صورتیں جو ہے وہ رائج ہو گئی ہیں. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہے نا کہ آج کوئی طاقت کے زور پر کسی اور کے ملک کو اپنا ملک نہیں بنا سکتا. تو یہ قانون جو ہے وہ دنیا میں بن گیا. تو جب یہ قانون بنا تو اب جو ہے نیشن سٹیٹس بننے لگے. نیشن سٹیٹس کسے کہتے ہیں؟ نیشن سٹیٹس دراصل کہتے ہیں ان کو جنہوں نے ایک جیوگرافی کی بیسس پر جو ہے اپنے نیشن کو جو ہے ایک مانا ہو. دیکھیے انڈیا جو ہے کبھی بھی ایک نیشن سٹیٹ نہیں تھا، ویدک ایج میں بھی نہیں تھا، اور دا ویری فرسٹ ٹائم اس کو ایک یونیفائڈ فارم ملا، وہ مغلوں نے آ کر دیا اسے. وہ بھی اس لیے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ نارتھ سے لے کے ساؤتھ میں اور بہت بڑے علاقے پر پہنچی، تو ایک اسے یونیفائڈ فارم ملا. لیکن اس طرح کا یونیفیکیشن جو ہے وہ آج جس اسٹیٹ میں انڈیا ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں تھا، ہے نا. وہ الگ الگ طاقتیں، الگ الگ حکومتیں اس پر رول کیا کرتی تھی، اور ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے حکومت تھی. تو غرض یہ کہ یہ نیشن سٹیٹ جب بنے جہاں پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایک جیوگرافی، ایک زمین کا خطہ جو ہے اس کے حدود کی بیسس پر جو ہے ایک نیشن بنے گی، اور وہ نیشن سٹیٹ تب کہلائے گا جب اس خطے پر ایک قانون جو ہے وہ چلے گا. تو وہ ایک نیشن سٹیٹ جو ہے وہ مانا گیا. پھر اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ایک جیوگرافی میں تو بہت الگ الگ قسم کے مذہب کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، الگ الگ کاسٹ کے ماننے والے ہو سکتے ہیں، الگ الگ کریڈ کے ماننے والے ہو سکتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ نیشن سٹیٹ جو ہے وہ اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر if it is a Christian state تو صرف کرسچن ہی ہو، یا اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس میں صرف جو ہے وہ مسلمان رہ سکتے ہیں اور دوسرا، حالانکہ ایسا اس کی بھی جو ہے بہت ساری الگ الگ چیزیں ہیں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا ارینجمنٹ ہے مائنورٹی اور میجورٹی، تو ظاہر سی بات ہے جب نیشن سٹیٹ بنے تو پھر اس کی اپنی ایک ووکیبلری ہوئی نا، اس کے اپنے کچھ پرابلمس کریٹ ہوئے. تو پتا چلا کہ اچھا نیشن سٹیٹ میں بھی جو ہے یہ پرابلم ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر میجورٹی اور مائنورٹی جو ہے دو الگ الگ طاقتیں ہیں. وہ اس لیے کہ میجورٹی اور نمبر میٹرز بیکاز it seems that in a democracy what is a deciding factor is the number of votes, right? تو اقلیت اور اکثریت. لیکن جب ہم I mean this is so beautiful کہ 1400 سال پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی جو ہے ہمیں اس پہلو کا احساس اور شعور، نہ ہی ہم نے کبھی اس کو اتنی اہمیت دی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد سے مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ طاقت میں رہے، رائٹ. دنیا کے ایک بڑے خطے پر جو ہے وہ اسلام جو پھیل گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ہر طرف دنیا میں جو حکومتیں کر رہے تھے. تو اس زمانے میں جبکہ ہمارے قوانین، ہمارے لاز بن رہے تھے. اب لاز دیکھیے کیسے بنتے ہیں. قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ تو ہماری شریعت ہے، رائٹ. وہ فکسڈ لاز ہیں جسے کوئی نہیں بدل سکتا، اور کسی کو بھی اس کو بدلنے کا حق نہیں ہے. لیکن لا میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں فک. فک کا لٹرل معنی ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ، جسے ہم کہتے ہیں جورسپروڈنس، جسے ہم کہتے ہیں لا. اب یہ لا جو ہے فک جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی. تو the understanding of the sharia will vary، اور وہ ویری کرتی ہے اور ہر دور میں ویری کرتی ہے. وہ اس لیے کہ پھر انسان کی اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو حالات ہیں، وہ پھر کیا کرتا ہے اس کے جو ہے سٹیپس مقرر کیے. ہمارے جو فقہی اسکالرز ہیں انہوں نے ہمیں یہ پورا راستہ بتایا کہ کس طرح سے لاز فارمولیٹ کیے جاتے ہیں شریعت کی روشنی میں. اور پھر وہ اپنا ایک سبجیکٹ ہے. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آج جو ہے 1400 سال بعد یہ جو مکی دور اور مدنی دور
کہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ مکی دور میں مسلمان بحیثیت ایک اقلیت ہے اور مدنی دور میں مسلمان بحیثیت ایک اکثریت کے ہیں. تو دونوں ادوار میں جو ہے مسلمانوں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے اور آپ وسلم کے اسوے سے ملتا ہے. اور ابھی ہاں ایک بات جو کہتے کہتے میں ڈیفلیکٹ ہو گئی وہ یہ کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے دنیا کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا, ایک ایسے گروپ کی نظر سے دیکھا جو صرف رول کرنا جانتا تھا, جسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کبھی مائنورٹی بن کر بھی رہنا پڑے گا, کبھی یہ بن کر بھی رہنا پڑے گا کہ کوئی اور ہم پر حکومت کرے گا. لیکن بہرحال دنیا کی یہ ریالٹی ہے اور یہ ریالٹی جو ہے اب ہم پر ڈاؤن ہو گئی ہے, رائٹ, کہ بہت سارے مسلمان دنیا کے ایسے ہیں جو ایسے ممالک میں نہیں رہتے ہیں جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہے, یا جہاں پہ اسلامی حکومت تو چھوڑ دیجیے مسلمانوں کی حکومت قائم ہے, اور نہ ہی کوئی ہمیں جو ہے اپنی کنٹری میں لے گا. تو یہی ہمارا اسٹیٹ ہے, یہی ہماری نیشن ہے جہاں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے. اب یہاں پر ہماری سروائیول, اور نہ صرف سروائیول تو ایک بہت بیسک سٹیج ہے نا, ہماری فلاورنگ یعنی سروائیول کے بعد کا جو ایک جسے ہم یعنی صرف سروائیو ہی نہیں کرنا ہے نا, بلکہ ہمیں تو ترقی بھی کرنی ہے نا, ہمیں تو اور لائک the best, we always ask اللہ تعالیٰ give us the best in this world and the best in the hereafter. تو یہ تو ہمارا گول ہوتا ہے. تو کس طرح سے لائک یو نو ہم دیکھیں, so that's what we grapple with. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً 100-200 سالوں سے لائک یو نو بہت زیادہ اس بات پر ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ مائنورٹیز کی بھی ایک فکر ہونی چاہیے, کیونکہ مائنورٹیز کا جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ حدود ہوتے ہیں, ہماری کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس اور ایک طاقت جب ہوتی ہے یا پاور جب ہوتا ہے تو اس کی اپنی جو ہے وہ ڈیمینشنز ہوتی ہیں. تو کیا مائنورٹیز کے لیے ان کی اپنی فکر ہونی چاہیے, اسپیشلی جب کہ آج تک ہم نے فکر جو ہے صرف ایک کس پوائنٹ آف ویو سے لکھی, ایک فاتح کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی, بادشاہ بن کے لکھی, سبجیکٹ بن کے کبھی نہیں لکھی. تو اسی لیے ہمارا جو ایک ریلیجس ٹون ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور تھوڑا ڈفرینٹ ہے. I don't know, چلیے ایک بہت الگ ٹینجنٹ پہ بات چلی جائے گی, تو ہم آ رہے ہیں واپس سے اپنی سیرت کی طرف. یہی وجہ ہے کہ بہت خوبصورت کتابیں جو ہیں سیرت پہ تو ہر زمانے میں لکھی گئی. ایک ٹرم پوائنٹ بھی جسے ہم کہتے ہیں فقہ السیرہ. یہ فقہ السیرہ کیا ہے؟ فقہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا, اور سیرت تو یہ کہ سیرت کو صرف ہم جو ہیں کرونالوجی آف انسیڈنسز کے طور پر نہ پڑھیں, ہم صرف واقعات کے طور پر نہ پڑھیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا, یہ جنگ اس وقت ہوئی, اس وقت پیدا ہوئے, اس وقت جو ہے حج فرمایا, اس وقت جو ہے پہلی وحی اور اس وقت آخری وحی نازل ہوئی. کرونالوجی آف ایونٹس کا کلیکشن نہیں ہے سیرہ, بلکہ سیرہ سے جو ہے ہمیں ایک فقہ ڈرائیو کر, جو ہم فقہ سیرہ ہے جو ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے گا. وہ ہمیں بتائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جو ہے ہم اپنی زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ کس طرح سے کریں. اب یہاں پر جو ہے میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی ہوں, I mean it won't be like you know for a public forum definitely. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آج سے جو ہے کچھ کتنے سالوں پہلے 80s میں یہ پرابلم ہوا تھا. ایک شاہ بانو کیس تھا جو بہت فلیئر اپ ہوا تھا انڈیا میں, یو نو. اور شاہ بانو کیس میں یہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے ہسبینڈ نے اسے طلاق دے دیا تھا. اب جیسے آج کیسے ہمارے زمانے میں یہ 3 طلاق اور یہ ساری چیزوں کو بہت پولیٹیسائز کر کے وہ معاملہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اب یہ جو خاتون تھی ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ پہنچا, اور 2 جو ہے فریق بن گئے. ایک طرف اسٹیٹ تھا اور دوسری طرف جو ہے اسلام پسند تھے. اور یہ بتایا جانے لگا, جیسے آج بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں عورت کتنی کچلی ہوئی ہے کہ طلاق 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 بول کے جو ہے اسے بس فارغ کر دیتے ہیں, کتنا ظلم والا طریقہ ہے یہ. تو ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جو ان کی داد رسی کر سکے.
اب جب شاہ بانو کیس جو بھی ہوا، اس کا جس طرح سے فیصلہ آیا، جس طرح سے اسلام پسندوں نے جو ہے اپنا رویہ اپنایا، تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی طلاق کے بعد تو کوئی نان نفقہ نہیں ہوتا اور جو دلیل دی گئی کورٹ میں وہ یہ تھا کہ وہ جو اللہ رب العالمین نے نفقہ والی آیت نازل کی ہے نا، تو فرمایا ہاں مینٹیننس کہ قرآن کریم کی آیت کے روح سے ہم نے یہ فرمایا کہ حقاً المحسنین، یہ تو محسنین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے وہ اپنا آیت یہ کیا ہوا ہے، تو یہ عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ محسنین کے لیے. دس واز آر اسکیپزم. تو بہرحال ہم مذہب پسندوں نے جو ہے بہت اس بات کی شدت سے مخالفت کی کہ شابانوں کو جو ہے کوئی مینٹیننس نہیں ملنا چاہیے، پر فائنلی انہوں نے جو ہے یہ موقف اختیار کیا کہ نہیں، اسے مینٹیننس ملنا چاہیے، اور جو مینٹیننس ملا وہ بہت ہی لو تھا. It was hardly a few rupees, very, very, very meager maintenance, تو غرض یہ کہ کسی کا بھی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوئی، صرف یہ ہوا کہ ہم جو ہے مذہب پسند لوگ بہت ہی زیادہ شدت اور ظالم کے طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے ابھر کر آئے. اب اگر اسی واقعے کو ہم سورۃ المجادلہ کی روشنی میں دیکھیں، سورۃ المجادلہ میں کیا ہوا تھا؟ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نا، کیا کہتے ہوئے کہ دیکھیے میرے ہسبینڈ نے جو ہے مجھ پہ زہار کر دیا ہے. اب اسٹیبلش لا تو یہی تھا کہ اگر وہ زہار کر دے تو پھر وہ زہار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے تھے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نازل نہ ہو. اس وقت اللہ رب العالمین نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن پھر اللہ کی جانب سے ایک وحی اتری. وہ وحی کیا تھی کہ جس میں اس قد سمع اللہ قول التی تجادلک، ہاں، کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس عورت کی پلی، اس عورت کی درخواست سنی. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، میں زندگی بھر میں نے جو ہے ان کی خدمت کی ہے، اور اب جو ہے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں میرے گھر سے، تو میں کہاں جاؤں گی یہ کہہ کر. Not just, no, sorry, this is not what she said, this is what the I'm so sorry, there was a disturbance. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے، تو زہار جو ایک ایسا ایک ایسا کسٹم تھا جس میں نہ وہ بیوی کو طلاق دے رہے ہوتے، نہ ہی اسے بیوی بنا کر رکھ رہے ہوتے، تو وہ عورت پر ایک ظلم تھا بہرحال. اور اللہ رب العالمین نے جو ہے اس عورت کے حق میں جو ہے آیتیں نازل فرمائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی ان سے ملتے تو اتنے بادب کھڑے ہو کر جو ان کی بات سنتے، تو کسی نے پوچھا بھی آپ اس بوڑھی کی بات اتنے غور سے کیوں سن رہے تھے ادب سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارے یہ وہ عورت ہے کہ جس نے جب پکارا تو اللہ رب العالمین کے عرش سے جو ہے اس کا جواب آیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے اس وقت دکھائی دے رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ کیا رویہ ہے. اور دوسری طرف ہم جب آج لڑ رہے ہیں کوئی لڑائی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نفقہ تو حق المحسنین ہے، کہ یہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی زیادہ تقوی والے اور بہت ہی زیادہ جو ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. بہرحال تو غرض یہ کہ جو سیرہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، تو وہ دیکھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنے کے بعد جو ہے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے. دیکھیے ہم یہ بہت ساری ایسی آیتیں پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، خاص طور پہ وہ آیتیں کہ آپ جو ہے فلاں فلاں لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے، تو ایز اف ایک پرٹیکولر ریس سے یا ایک پرٹیکولر ریس کا فوبیا ہے نعوذ باللہ جو قرآن کریم جو ہے ہمارے اندر پیدا کر، کوئی جو ہے اس کا یہ کنکلوژن نکالے کافروں کے ساتھ جو ہے بہت سخت اور درست رویہ جو ہے وہ رکھنا. لیکن
انہی آیتوں کو آپ پڑھیں اور پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو وہاں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بدر میں بھی لڑائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پورے مکی دور میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار رہا ہے، کس قدر محبت، نہ صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلکہ جو دوسرے ان کے یہاں جو مشرکین ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ رہا ہے، کیا اور جو دوسرے مسلمان ہیں ان جنرل ان کا کیا رویہ رہا ہے اپنے نان مسلم رشتہ داروں کے ساتھ. اس وقت تو ہر گھر میں جو ہے ایک ڈویژن تھا نا، کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کچھ لوگ نہیں مسلمان ہوئے تھے، تو کیا رویہ اختیار کیا تھا. تو ہمیں کیا اسوے سے سیکھنے ملتا ہے. پھر ایسی بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے سلوک سے سیکھنے ملتی ہیں. ایک دوسری بات، جیسے جو ہے ہم بہت اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں نا کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ جم کے بیٹھی رہو. تو ہم یہ انٹینٹ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم نے تو فرما دیا کہ عورت جو ہے وہ گھر میں بیٹھے، باہر ہی نہ نکلے، ہے نا. تو اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے علاوہ کوئی اور معنی آپ نہیں نکال سکتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی صحابیات کہیے، امہات المومنات کہیے، وہ آپ کو جنگوں میں بھی شریک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، وہ آپ کو سفر حج، سفر عمرہ پر بھی نظر آئیں گی، وہ آپ کو دنیا کے ہر کاروبار میں انوالو نظر آئیں گی، آپ کو مدینہ کی آبادی میں وہ سارے کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی جو انہیں پبلک اسفیئر میں ایکٹیو رکھتا ہے. تو جو فرسٹ ریسیپینٹ آف قرآن ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کریم تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، صحابہ کرام سے بہتر انٹرپریٹیشن کوئی نہیں لا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اونچا تو ہمارا تقویٰ ہونے سے رہا. تو جب ان کے تقوی اور ان کی سمجھ نے جو ہے قرآن کی اس آیت کو کبھی یہ معنی نہیں پہنایا کہ عورت گھر میں بیٹھی رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پھر گھر میں ہی بیٹھی رہے، وہ باہر نکل ہی نہیں سکتی ہے، تو ہم پھر زیادہ جو ہے عالم ہو گئے ہیں اور زیادہ تقوی والے ہو گئے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم نے تو یہ کہا ہے عورت نکلے گی نہیں وہ گھر میں جو مر جائے گی لیکن وہ باہر نہیں نکلے. یعنی ہم نے وہ اس کے لیے ایک عظیمت، اس کی جو ہے شان ہم نے اس بات میں کی اب ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب عورتیں جو ہے باہر نکلیں اور سب عورتیں جو ہے کمائیں اور سب عورتیں جو ہیں وہ جسے ایک پرٹیکولر جو ہے نارم اسے اختیار کریں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو دیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات ہم ٹھوکر جو ہے ہم کوئی الگ معنی جو ہے قرآن کریم کی آیت کا نکال سکتے ہیں اگر ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں نہ دیکھیں، اگر اسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے طریقہ کار کے آئینے میں نہ دیکھیں تو ممکن ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا اس سے انٹرپریٹیشن نکال لیں جو بالکل ایلین ہو، جو بالکل ایلین ٹو دی اسپرٹ آف اسلام ہو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں کے لیے جھگڑتے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کی جن پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے جو سارے فرقے بندیاں آج ہیں، جو سارے فرقے ہیں، وہ کن باتوں پر ہیں؟ وہ اتنی فروئی، اتنی ایڈیشنل باتوں پر ہے جن پر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے لوگوں میں. وہ ساری بحثیں جو ہیں وہ صرف ایک علمی سطح کی بحثیں ہیں، وہ صرف عالموں کے درمیان ہونا چاہیے، وہ ان کی بحثیں ہیں کہ بھائی کیا چیز زیادہ فضیلت والی، کیا چیز زیادہ افضل ہے، 20 رکعت یا 8 رکعت، یا رفع دین کرنا یا نہیں کرنا. لیکن اسے ہم ان سارے ڈفرینسز کو کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ ہم اسے پبلک ڈسکورس میں لے کر آ گئے. ہم اسی کی بیسس پہ اپنے جو ہے ہم نے اپنے الگ الگ جو ہے اختلاف کی بنیاد جو ہے اسے بنا لیا ہے. تو غرض یہ کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ہم ایک ظاہری قول کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں
اور جو اس کا اسینس ہے اسے ہم کہیں گم کر دیتے ہیں. تو اللہ رب اوکے تو یہ فیو آیات ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں. تو اس ساری بات کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی جو مشرکین مکہ تھے, جب بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے کھڑے ہو گئے, یا جو ہے انہوں نے جو ہے بد زبانی اور بد کلامی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی بد زبانی اور بد کلامی کے ساتھ انہیں جواب دیا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ بہت ہی الگ ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 95 اور 96 میں, جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا, کہ اگر کہیں بھائی ایسا ہوتا کہ تم دیکھتے کہ اگر اس دنیا میں کہ ملائکہ تمہیں نظر آتے کہ وہ یہاں کے سارے بزنس کو سنبھالے ہوئے ہیں اور they are actually moving around in this world, تو دین ہم نے ضرور فرشتوں کو ہی جو ہے آسمان سے بھیجا ہوتا تمہارے لیے رسول بنا کر. بٹ کل کفا باللہ شہیدہ, Allah is enough of a witness بینی و بینکم, between you and me, انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, he's well informed and watchful over his servants. تو غرض یہ کہ کسی بھی قسم کے اشتعال یا کسی بھی قسم کی بدتمیزی کا بھی جو جواب دیا گیا وہ بہت ہی جسے ہم کہیں گے کہ ایک ایسے انداز میں دیا گیا کہ اپنے موقف سے تو ہم نہیں ہٹیں گے ایک انچ بھی, لیکن ہمارے انداز میں جو ہے کوئی تحقیر, ہمارے انداز میں جو ہے کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی جس سے سامنے والا جو ہے جسے ہم کہیں اور اشتعال اور غصے میں جو ہے وہ آ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی انہوں نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا, چاہے وہ توحید ہو, چاہے وہ رسالت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, صرف ایک چیز سے ڈرایا گیا, اور وہ ڈرایا گیا یوم الآخرہ سے. اللہ رب العالمین نے بار بار جو ہے انہیں اسی بات پہ جو ہے یوم الآخرہ کی جو ہے وہ اس سے ڈرایا گیا. تو بعض شقیق خود میں سے ایسے تھے کہ جب یوم الآخرہ سے ڈرایا جاتا تو کہتے کہ ارے بھائی دیکھ لیں گے تمہارے اس فلسفے کو, آخرت تو ہم خود ہی سنبھال لیں گے, 3-4 ہم تو خود تمہارے جو تمہارے جو دربان ہیں ان کو تو ہم خود ہی نپٹ لیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کا بھی جو ہے انہوں نے مذاق کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے قصے جو ہے ان کی جو جسے ہم کہیں گے کہ ان کی جو تاریخی واقعات ہیں انہیں اس انداز میں پیش کیا گیا تاکہ جو اہل ایمان ہیں انہیں تقویت ملے, انہیں معلوم ہو کہ وہ دنیا میں بسنے والا وہ پہلا گروہ نہیں ہے, وہ پہلا گروپ نہیں ہے جسے اپنے دین کی وجہ سے, جسے اپنے دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہو. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر اللہ کا کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں بھیجا گیا تو لوگوں نے اسے ہار پھول پہنائے ہوں اور اسے کہا ہو کہ ارے آپ کتنی اچھی بات کر رہے ہیں اور آپ کی تو ہر بات پہ جو ہے ہم آمنا و صدقنا. بلکہ ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کو اپنی دعوت دیتے دیتے ان کی پوری زندگی ختم ہو گئی اور شاید کچھ ہینڈ فل سے زیادہ سپورٹرز بھی جو ہیں ان کے پاس نہیں رہے. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النوح کی آیت 5 سے 7 میں فرمایا کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین کے سامنے پکار لگائی کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, کہ اے میرے رب میں نے اپنے لوگوں کو رات اور دن جو ہے وہ بلایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, کہ اور میرے بلانے کا, میری دعوت نے جو ہے انہیں دراصل اور زیادہ جو ہے فرار اختیار کی وجہ سے انہیں اور زیادہ فرار اختیار کیا. میں جتنا ان کی جانب جاتا وہ اتنا مجھ سے جو ہے دور بھاگتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اب یہ سب کچھ کیا ہے, اس کا ایکسپلینیشن ہے, اس فرار کا ایکسپلینیشن,
کہ جب کبھی جو ہے ان کی میں نے کیا کی, میں نے ان کو اس بات پہ بلایا کہ اللہ جو ہے تمہاری مغفرت کرے, تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنی انگلیاں جو ہے اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے شالوں میں, اپنے کلوکس میں جو ہے وہ لپیٹ لیا, اور زیادہ جو ہے وہ اپنے استکبار میں جو ہے, اپنی سٹبنس اور اپنے ایروگنس میں جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. تو توحید, رسالت, آخرت, سنسیئرٹی, ہیوملٹی, یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو بالکل انیشل سٹیجز سے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے لگی. اب ایک بات جو تھوڑی ڈسٹنکٹ ہو کر آتی ہے وہ یہ کہ جہاں تک بتوں کو نہ پوجنے کا تعلق ہے, وہ دین حنیف کے پیروی کرتے تھے. وہ لوگ بھی اس پر عمل پیرا تھے جو اپنے آپ کو دین حنیف کا ماننے والا کہتے تھے. اس سوسائٹی میں, مکن سوسائٹی میں ہر دور میں ایسے کچھ ہینڈ فل لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے, اور جو مکہ والوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, ایک ہی اللہ کی جو ہے عبادت ہونی چاہیے جس کی, اور یہ جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو اور یہ سب. انفیکٹ ان کے یہاں ایک بہت ہی جسے ہم کہیں گے کہ تقوی والے ایک, اللہ ان کا نام مس ہو رہا ہے, کہ وہ حضرت عمر کی فیملی میں سے تھے, بہت بڑے حنیف تھے. تو وہ جو ہے نان ویج کھاتے ہی نہیں تھے مکہ میں. وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں تم لوگ کون سے چڑھاوے کا گوشت مجھے کھلا دو گے, اور میں اپنے دین کو بگاڑنا نہیں چاہتا, میں چڑھاوے کا کوئی گوشت نہیں کھاؤں گا, میں تمہاری نظر و نیاز والا جو تم اللہ کے سوا دوسروں کے نام پہ کرتے ہو, میں کچھ نہیں کھاؤں گا. تو ایسے لوگ بھی گزرے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک میسنجر کے بحیث سے جب آپ آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکن سوسائٹی کی جو مین ایلمنٹ تھی, ان کی جو مین بیماری تھی, اس پر ضرب لگائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہی جو ہے وہ اللہ ہے, اس کی عبادت کرو, اور سارے جو جتنے بھی فارم ہیں, جتنے بھی بت ہیں, جتنے بھی اصنام ہیں, ان کی عبادت چھوڑ دو, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک سوشل ریفارم کا بھی جو ہے میسج دیا, جو لوگوں کو بڑا برا لگا. اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے, تو ایک جو سب سے بڑا کنٹینشن تھا, جو چیفز تھے اور جو بڑے بڑے سردار تھے, ان کا یہ ماننا تھا کہ بھائی اگر ہم یہ سارے اصنام, سارے بتوں کو ہٹا دیں گے تو آئے گا کون مکہ میں؟ ہمیں یہ جو پوری ہماری اکانومی ہے وہ ہماری اسی اسپیشل اسٹیٹس کی وجہ سے تو چل رہی ہے, کہ ہمیں یہ جو خادم ہونے کی وجہ سے جو بھی امیونٹی حاصل ہے, اور جو ایک اکنامی ہماری تھرائیو ہو رہی ہے, وہ سب کچھ یہ چوپٹ کر دیں گے, ان کیس ایک کال سے کہ سب کو ہٹا دو, صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو. تو یہ ان کا سب سے بڑا کنٹینشن تھا. I think I end here. 2-3 ایکچولی کیمپینز تھے, جو ایک اسمیئر کیمپین تھا جس کے بارے میں بتانا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم اپنے اگلی سیرت کے لیکچر میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع کرنے والا جو ہے وہ بنائے. اب دیکھیے اتباع کیا ہوتا ہے. اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ ہماری اطاعت میں محبت کا وہ رنگ شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جو ہے وہ عطا کرے. ہمیں اور ہماری ذریت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنے والا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کرنے والا, اور اس نور کا اتباع کرنے والا بنا دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا تھا. اللہ ہمیں اور ہماری ذریت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر جو ہے وہ پینا نصیب کرے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا.